अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायम टीवी की जानिब से इमदाद नकवी का सबको सलाम पहुँचे। जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि कायम टीवी ने गुज़िश्ता दिनों से एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका उन्वान है अमेरिका में मराकिज़ अज़ादारी। तो इसी सिलसिले का आज हमने प्रोग्राम रखा है। हमारे न्यू जर्सी का एक इमाम बारगाह है ज़ैनबिया के नाम से। ज़ैनबिया जो है ये हमारी न्यू जर्सी का एक टाउन है इरविंगटन में ये क़याम है इसका। और इसके जो फाउंडर हैं वो आगा नवाब मूसवी साहब हैं। आगा नवाब मूसवी साहब की थोड़ी सी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है उनके लैपटॉप में, तो उनकी जगह हम उनसे भी सवाल करेंगे और एहतशाम हैदर नकवी साहब भी हमारे सवालों को जवाब देंगे। तो बहरहाल हम एक बात और बता दें कि ज़ैनबिया में अक्सर यहाँ पर इल्मी और अदबी नशिस्तें होती हैं, क्योंकि हमारे जो आगा साहब हैं इनका ताल्लुक लखनऊ के एक अदबी घराने से है, तो अक्सर यहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं एहतशाम भाई से। हमें बताइएगा कि ये इमाम बारगाह किस सन में तामीर किया गया था। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कायम टीवी के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे अदारे को जो ज़ैनबिया न्यू जर्सी के नाम से पिछले 29 साल से और 30वें साल में लग चुका है कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे दरमियान इस वक्त सैयद नवाब आगा मूसवी साहब जो इसके बानी हैं और उनकी अहलिया हमारी हमशीरा वो भी आवाज़ को सुन रही हैं और वो मौजूद हैं माइक के ज़रिए से। तो मैं सबसे पहले मजहबी फरीज़ा समझता हूँ कि चूँकि वो बानियान में से हैं उनके गुफ्तगू से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। नवाब आगा साहब, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। इस वक्त आप आवाज़ के साथ इनके कायम टीवी जो कि कनाडा से नशरियात करते हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने ज़ैनबिया अदारे के बारे में और थोड़ा सा तारुफ कराएं कि आपने ये अदारा किस सन में बनाया, कैसे बना और इस वक्त वर्चुअल सिचुएशन में किस तरीके से चला रहे हैं। बाकी आप जो इजाज़त देंगे मैं आगे बढ़ा दूँगा इसको। बहुत अच्छा। ज़ैनबिया जो है वो 1986 में बनी थी और करीब करीब अब 30 साल हो गए हैं ज़ैनबिया को। और प्रोग्राम जो थे ना, हम ये मुहर्रमी से शुरू हुआ था, पहली मुहर्रम से इस्टेब्लिश हुई थी और बराबर रेगुलर प्रोग्राम हो रहे हैं जिससे हमारे एहतशाम भाई इज ऑलवेज ऑन द फ्रंट, ही इज वन ऑफ द ट्रस्टी एंड वी बोथ स्टार्टेड दिस ज़ैनबिया इन अर्विंगटन न्यू जर्सी। और अभी तक तो जो चल रहा है तो हमें ठीक ठाक चल रहा है, प्रोग्राम होते हैं। आजकल ये करीब करीब 6-7-8 महीने से जो है ना कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो बाकी जैसे ये वबा खत्म होती है तो इंशाल्लाह नॉर्मल प्रोग्राम फिर शुरू हो जाएंगे। इधर तो 6-7-8 महीने से कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन वैसे न्यू जर्सी के अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पर लोग आ जाते हैं ज़ैनबिया में और ज़ैनबिया में पूरे साल भर प्रोग्राम्स होते रहते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये प्रोग्राम हम 2 हिस्सों में कर लेते हैं एहतशाम भाई के एक वो हिस्सा रखते हैं जिसमें कोरोना से पहले जो प्रोग्राम होती थी, दायरे पूरा नमाज जुमा भी होता था, शब जुमा भी होता था, महफिलें भी होती थी, मिलाद वगैरह, और दूसरा हिस्सा हम रखते हैं कोरोना के बाद का। तो आप कोरोना से पहले जो एक्टिविटीज थी वो जरा ज्यादा है, वो आप बताइए जी किस तरह से। देखें, सबसे पहले तो मैं जैसे कि पहले शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं आवाम तक ज़ैनबिया जो एक अदारा है
اس کے سلسلے میں آپ کو تفصیلی بتا دوں۔ سب سے پہلے تو میں 4 مصروں سے اس کا آغاز اس طرح سے کروں گا کہ ہو گئی سایہ فگن دی پہ ردائے زینب، کیا کہنے جناب، ہو گئی سایہ فگن دی پہ ردائے زینب، شر مستور ہوئی زیر کسائے زینب، اے خوشنودی شبیر و رضائے داور، ایک سلام ایک درود آج برائے زینب۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تقریباً انگریزی سال کے ساتھ دیکھیں تو تقریباً 29 سال ختم ہو رہے ہیں، اور اگر اسلامی کیلنڈر سے دیکھیں تو 30 سال، اس لیے کہ تاریخ میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہم اس وقت 30ویں سال میں گزر رہے ہیں، اور جب اس کا آغاز کیا تھا تو اس وقت جو مومنین آتے تھے، بلکہ بہت لوگوں نے اس میں تھوڑا سا دل شکنی بھی یہ اپنی محسوس کی اور کی کہ یہ کس کی کیا ضرورت ہے، جبکہ محفل شیخ خراسان آپ کے اس عزا خانے سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ۔ بہرحال ہمارا ہمیشہ سے جو بانیان ہیں اور ہم سب جو وہاں پر آتے تھے، جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ عزاداری سے ہم پہچانے جانتے ہیں، ہم سے عزاداری نہیں پہچانی جاتی۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ کو نواب آغا صاحب نے وقف کیا، اور وہاں پر جب پہلا پروگرام ہم نے کیا تو اپنے مرجع کے جو نمائندے تھے جناب شیخ فاضل السرانی صاحب، ان کو ہم اس جگہ پر لے کے آئے۔ اس لیے پہلے یہاں پر ریسٹورانٹ ہوا کرتا تھا یہ، اور نیچے آغا صاحب کی اپنی آفس تھی، تو ان سے شرعی مسئلہ پوچھا کہ یہاں پر ہوٹل تھا تو اگر اس کو اس طرح سے ہم کریں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل صحیح ہے، اور آپ نے نام بھی اچھا تجویز کیا ہے تو اس کو آپ بسم اللہ کریں۔ تو بیسکلی ان کے اقدام سے یہ فرش اعضا بچھا دی گئی، اور جب ہمارا پہلا محرم کا سیزن آیا تو اس کو ہم نے اس بات سے خیال رکھا کہ محفل شیخ خراسان کے جو سامعین ہیں اور جو وہاں پر جاتے ہیں عزادار، ان کے عزاداری میں فرق نہ پڑے، اور وہ اس دن سے لے کے آج تک ہمارے پروگرام میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر زینبیہ میں پروگرام ہو رہا ہے تو اس کے ٹائمنگ ایسے رکھے جائیں کہ ہمارے یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر وہ لوگ آگے پہنچ سکتے ہیں، تو تاکہ 2 جگہ کی مجلس ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ میرا اس میں بھی انسینٹیو یہ تھا کہ مجھے دونوں جگہ مینیج کرنا پڑتا تھا، دونوں جگہ سوسخانی بھی کرنی پڑتی تھی، تو میرے لیے بھی آسانی بھی تھی۔ تو جب ہم یہاں پر پروگرام کرتے ہیں تو تقریباً نماز مغربین کے بعد شروع کر دیتے ہیں، اور 50 منٹ 55 منٹ مولانا کا تقریر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جن کو خراسان جانا ہے وہ فوراً خراسان رش کر کے چلے جاتے ہیں، یا جن کو دوسرے عزا خانے میں جانا ہوا۔ مگر ہم نے پروگرام کو اس کو کسی ذیلی ادارے کے حیثیت سے نہیں رکھا، بلکہ پورا عزا خانے کے نام سے ہی منسوب رکھا، حالانکہ کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے۔ بہرحال ایک وہ مختصر اور ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، پروردگار نے ہم لوگوں کو ہمت دی اور مومنین اس میں آتے رہے۔ عزاداری کے ساتھ ساتھ محافل کے ساتھ ساتھ سیمینار ہم نے کیے، یوم زینب کے جو پروگرام کے نام سے تھے یوم زینب کا کیا، اس سال بھی ہم نے یوم زینب کیا، وہ دوسرے حصے میں اس کا بتاؤں گا۔ دشواریاں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے محسوس کی مگر کبھی برسر عام نہیں کی۔ وہ دشواریاں یہ کہ ہم اتنے خلوص سے جو لوگ یہاں پر عزاداری فرش اعضا بچھاتے ہیں، اور جو مومنین ہیں وہ آتے ہوئے اس قدر شرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ بھئی ہماری بڑی مجلس نکل جائے گی۔ ہماری مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، مجلس سب جگہ برابر ہوتی ہے، فرش اعضا لگا۔ بے شک بے شک۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کو مسلسل کوئی اپنے آپ کو ڈیمورلائز نہیں ہونے دیا، بلکہ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیک گراؤنڈ جو ہے اس وقت یہ ہمارے عزا خانے کے جہاں پر ہم سوسخانی کرتے ہیں، یہ برابر میں ممبر ہے، اور اس کو ہم نے کیا ہوا ڈیکوریشن ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کسی وقت اگر تشریف لانا چاہیں گے تو اس کی بھی آپ پرسنلی آ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
بچوں کے حساب سے ہم نے کوشش یہ کی کہ بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں. تو ایک پورا سمجھیے کہ ایک پورا بیچ جو ہے وہ ہمارے سوسانی میں، نوخانی میں ہماری دوسری نسل جو ہے وہ اس میں آ گئی ہے. اور ماشاءاللہ سے اب یہ خود کفیل جسے کہنا چاہیے کہ اگر کوئی باہر سے نوخان نہیں آ رہا یا سوسان نہیں آ رہا تو ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے خواتین کا پروگرام کا بھی اسی طرح سے خیال رکھا جس طریقے سے حضرات کا پروگرام ہوتا ہے. اس لیے کہ خواتین کے لیے امام بارگاہ یہاں پر بہت کم ہے، اور چونکہ نام منسوب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ، تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جناب فاطمہ کا، جناب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا، جناب زینب کا، یا جو بھی اس قسم کے ولادت شہادت ہوتی ہیں اس کو خواتین سر انجام دیں. اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ باہر سے ذاکرہ جو کو بھی بلاتے ہیں، اور پاکستان سے بھی جو ہماری خانم سیدہ ہیں وہ بھی یہاں پر آ کے پڑھ چکی ہیں. مگر ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ عزا خانہ چھوٹا ہے یا کیسا ہے. اسی طریقے سے جیسے دوسرے عزا خانوں میں پروگرام ہوتے ہیں یہاں کرتے رہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت مطمئن ہیں. اب اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اسی حساب سے جیسے پروگرام ہوتا ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا. احتشام بھائی، اس میں کتنی گنجائش ہوگی، یعنی کیپیسٹی وائز ایک فن میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ 100 150؟ دیکھیں جو عام ٹاپ کا جو یعنی ٹائم ہوتا ہے وہ تو محرم کے اندر ہی ہوتا ہے. تو ہمارے تقریباً 80-85 لوگ جو نارمل ہیں اور خواتین دوسرے حصے میں. مگر یہ کہ جب کبھی ایسا پروگرام ہو کہ کہیں پر نہیں ہوا، کوئی اچھا ذاکر جیسے خطیب اطہر صاحب آتے تھے یا منتظر عباس صاحب آتے تھے یا دوسرے بڑے ذاکر یہاں پر سبھی آئے تقریباً، تو مجمع ذاکر کو دیکھ کے بھی آتا ہے کہ اگر ذاکر آپ کے وہاں پر ہے تو ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ آفیشیلی جو کرنا چاہیے تقریباً 200 کی 175-200 تک کی ہے. اور اس کے علاوہ جو نیچے کا فلور ہے ہمارا جو انٹرنس ہے اس کو ہم نے تقریباً کیا 99% وہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں نظر نیاز کے لیے. چائے کا انتظام، مولانا کے سٹنگ کا ہے، کانفرنس روم ہے چھوٹا سا، وہاں پر مولانا بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک سلسلہ ہے اپنا مکمل ہو جاتا ہے ہر طریقے سے. اور ایک کمرہ مخصوص ہے عزا خانے کے لیے جہاں پر باقاعدہ سے 14 علم لگے ہوئے ہیں اور تابوت ہے، زری ہیں، عبادت کے لیے جو بھی ہے جو ایک مومن چاہتا ہے وہ وہاں پر. اور یہ عزا خانہ جو ہے تقریباً روزانہ کھلا ہوتا، ایکسیس ہوتا ہے، اس لیے نیچے آفس ہے. اگر کسی کو آنا ہے، بچے کی ولادت ہے یا کوئی چیز ہے، کسی وجہ سے نیاز کرنا ہے، چڑھاوا کرنا ہے، تو وہ آتے ہیں، کھلا ہوا ہے، اوپر چلے جاتے ہیں. نہ کسی کے وہاں پر ضرورت ہے نہ کوئی پرابلم ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. عباس بھائی، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ احتشام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. احتشام صاحب، آپ کی گفتگو اتنی خوبصورت ہے اور حقیقت ہم آغا صاحب کو بھی اس وقت مس کر رہے ہیں، کیونکہ جب لکھنؤ کی وزرداری، آغا صاحب خود بھی خوبصورت ہیں اور لکھنؤ کی جو وزرداری ہے اور لکھنؤ کی جو ادب آداب ہے وہ مکمل طور پہ آپ میں اور آغا صاحب میں نظر آیا. ہمارے انڈیا کے میں بھی ہم الحمدللہ قائم ٹی وی کی نشریات بہت جاتی ہیں. تقریباً ہم انڈیا کے 25% مومنین کو ہم ابھی تک کور کر سکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے 25% مومنین ہم قائم ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے قلب صادق صاحب کی رحلت کے حوالے سے ان کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروگرام کیا تھا، اور ہمارا باقاعدہ قائم ٹی وی میں قائم ٹی وی انڈیا کا نمائندہ بھی موجود ہے. تو ہماری خوش نصیب ہوتی کہ اگر آغا صاحب بھی تشریف لاتے تو انڈیا میں جو لکھنؤ میں موجود ان کے اعزا و اقربا ہیں وہ بھی آغا صاحب کو دیکھ کے خوش ہوتے. دوسری چیز، آپ کی جو گفتگو میں بہت اچھا لگا، ہمیں بہت اچھی بات کی آپ نے کہ عزا خانہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے آپ کے اتنا بلند کردار دیکھا کہ آپ کسی بھی امام بارگاہ کو یا مومن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ نے اپنی ٹائمنگ پہلے کر لیا اور کہ لوگ شرکت کریں، ثواب زیادہ ملے. یہ بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی بات ہے.
ورنہ امام بارگاہوں میں آپس میں مینجمنٹ ٹکراتی ہے پروگرام، اور خصوصاً اس وقت جب کوئی بڑا ذاکر آ جائے تو امام بارگاہ پھر ٹائم وہ رکھتی ہے کہ دوسری امام بارگاہ ڈسٹرب ہو جائے اور مومنین ان کے پاس پہنچے. اصل مسئلہ ہے ثواب کا اور نیت کا. بالکل آپ لوگوں کی بہت اچھی نیت، بہت خوبصورت انداز آپ کا. اور ابھی ایک اور دوران گفتگو آپ سے ایک اور بھی بہت خاصیت پتہ چلی آپ کی، خصوصیت ماشاءاللہ سے، جو کہ ہمارے علم میں نہیں تھی. میں امداد بھائی سے آپ کا فون نمبر بھی لوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سوز خانے بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑی نعمت ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ میں آپ سے قائم ٹی وی کے لیے پروگرام کروں گا تو اس میں آپ سے سوز خانے کے لیے بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے، لیکن ہمارے زیادہ تر یہ دوپہر میں پروگرام ہوتے ہیں مجالس کے. دیکھیے میرا ایک صرف میں ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی مجھے اس طرح گھسیٹ لے آتی ہے. یہ آرزو ہے میری اور کوئی آرزو نہیں ہے. یہ آرزو ہے میری بعد مرگ یاد رہوں. یہ آرزو ہے میری بعد مرگ یاد رہوں. میرا بھی ذکر ہے ذکر اہل بیت کے ساتھ. سبحان اللہ اس مقصد کو لے کے عزاداری کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے. اب آپ اپنے خاندان نہیں لے لیجئے کہ یہ میرے والد اللہ جنت نصیب کرے کہ ان کا انتقال شب عاشور میں ہوا تھا، مگر آپ یقین کیجئے کہ یہ غم ایسا ہے کہ اس نے آج تک، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ آج تک مجھے اس رات میں یا دوسرے دن تک والد کا خیال نہیں آتا کہ صرف عزاداری میں منسلک ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی ریزن ہے کہ پروردگار نے میرے جو عزاداری میں کر رہا ہوں یا جس انتظامات میں ہوں میرے بچے کو ملی، اور وہ میرا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اس وقت ہمارا مقصد یہ رہا ہے کہ اگر ہم نے کسی چیز کو شروع کیا ہے تو وہ لیگیسی برقرار رہے. میرا بیٹا ہے سید اصفر نقوی. جب یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، دوسرے ٹائم پہ بھی تذکرہ ہو سکتا ہے، مگر یہاں پر تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کہ نوجوانان علی اکبر ہم نے شروع کی، اور اس وقت میرا اس میں صرف یہی کردار ہے کہ میں نے شروع کی تھی. اس وقت اس طریقے سے نوجوانان علی اکبر نے اس کو لیا، اور میں اس کو بھی شادہ دہلوی صاحب کے اس شعر سے کہ امانتوں کو نہ زنہار خرد برد کرو، امانتوں کو نہ زنہار خرد برد کرو، غم حسین نئی نسل کے سپرد کرو. میں نے اپنی زندگی میں وہ سپرد کر دی، اور ماشاءاللہ سے اس وقت مجھ سے اچھا، مجھ سے بہتر طریقے سے اور زیادہ منظم طریقے سے وہ چل رہی ہے. یہی ایک خواہش ہے کہ اس عزاداری میں حصہ اگر لیا ہے، جیسے محفل میری آمد سے میں نے سب سے پہلے محفل شیخ خراسان میں ڈے 1 سے خدمت کی اور ابھی تک کر رہا ہوں 2 جگہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری خواہش صاحب ایک زحمت دو، ہم چھوٹا سا بریک دے کے ہم واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے. مجھے بہت لطف آ رہا ہے، میرے ذہن میں 2-3 سوال آ گئے ہیں آپ کے حوالے سے. آپ بیٹھے تو ہم ایک بریک لے لیتے ہیں امداد صاحب، اور بریک سے واپس آ کے ہم پھر مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. معزز ناظرین آئیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور دیکھیے آپ جائیے گا نہیں، ہم بس واپس آ رہے ہیں فوراً. بہت شکریہ. یہ مجلس و ماتم جاری ہے، یہ مجلس و ماتم جاری ہے، یہ فرش عزا، یہ مجلس و ماتم جاری ہے، یہ مجلس و ماتم جاری ہے، یہ فرش عزا. معزز ناظرین بہت شکریہ، آپ نے ابھی تک ہمارا انتظار کیا اور آپ تشریف رکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سید احتشام نقوی صاحب یہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہیں، ایک سبق ہیں. جیسے بزرگ جو کہ انتہائی وزردار خوبصورت گفتگو کے مالک، اور جو میرا اندازہ درست اخلاق کے سوزخانی بھی کرتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا اندازہ اور ہے میرا، جو ابھی شادہ صاحب کا جو شعر سنایا، اس سے پہلے جو 2-3 شعر سنائے، تو اس میں میرا اندازہ ہے کہ شاید آپ شاعری سے بھی شغاف رکھتے ہیں احتشام صاحب. بے شک تھوڑا بہت گول لیتا ہوں، زیادہ نہیں. بس جزاک اللہ. امداد بھائی آپ سوال کیجیے. میں بتانا بھول گیا تھا، ان کی خصوصیات نہ صرف یہ کہ 100 سلام مرثیہ پڑھتے ہیں،
بلکہ ایک بہترین نظامت بھی کرتے ہیں. ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں نیو جرسی میں، اس میں اکثر احتشام بھائی جو ہیں وہ نظامت بھی کرتے ہیں اور بہترین شاعر بھی ہیں یہ ماشاءاللہ، شاعر اہل بیت. تو ماشاءاللہ بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں. میں چاہوں گا، میں اس جگہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ یہ زینبیہ سے متعلق سوال کے بجائے میرے پر ذاتی سوالات ہوں، اس کے لیے آپ کوئی الگ ٹائم بھی رکھ لیجیے گا، تو میں اس کو واپس زینبیہ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ زینبیہ اب کہاں پر کھڑی ہے. اس پہ شاہ صاحب، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ماحول چینج کرنے کے لیے، کیونکہ تک ہم آپ کے حوالے سے گفتگو ہو گئی تھی، ہم ماحول چینج کرنے کے لیے فیضان جعفری سے ایک نغمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے ہم سوال کریں گے. بالکل 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 ٹھیک ہے جناب. جناب فیضان جعفری صاحب. سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو میری طرف. شکریہ قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے دوبارہ مجھ کو موقع دیا کہ میں ذکر محمد والے محمد کر سکوں. ایک نوحہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خوان میں. بسم اللہ. پیج محمد والے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. سامنا ہو گیا ہے قنفذ سے، سامنا ہو گیا ہے قنفذ سے، سب کو آ رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. اپنی گردن پا نیل راسی کا، اپنی گردن پا نیل راسی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی.
اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، اے تکلم بطول کے غم میں، اے تکلم بطول کے غم میں، اب بھی آنسو بہا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ فرحان، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھیں تمہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھانا ہوا۔ بھائی فیضان ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بارگاہ کے بارے میں یہ سوال کروں گا احتشام بھائی سے کہ کیا آپ لوگ سنڈے اسکول یا سیٹرڈے اسکول بھی، آج کل تو خیر بند ہوگا، لیکن کورونا سے پہلے آپ نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے بچوں کے لیے سنڈے اسکول وغیرہ کا؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا مقصد جو تھا وہ عزاداری کو فروغ کا ہے، تو کسی چیز سے کمپٹیشن یا وہ کرنے کا نہیں تھا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک شعر سناتا ہوں۔ ہوئی ہے فرش عزا سے اشاعت اسلام، ہوئی ہے فرش عزا سے اشاعت اسلام، ہمیں یہ فرش عزا بھی ملا حسین سے۔ مقصد یہ ہے کہ اسکول چلانا اتنا آسان نہیں ہے، اگر اس کو اس اسٹینڈرڈ پہ نہ چلایا جائے کہ جس طریقے سے تعلیم دینی دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن امام بارگاہ میں چل رہی ہے وہاں پر قاعدے کی نہیں ہے، مگر بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اور بچوں کو دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ ماہر تعلیم ہیں، ماہر نفسیات ہیں، تو ان کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں جس سے بچے خوش ہوں، کھیل کھیل میں سیکھیں۔ ہمارے پاس جو کراؤڈ تھا اور ہے وہ انفینٹس کا اور تھوڑے بڑے بچوں کا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ جب بچے آتے تھے تو بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس میں بدنظمی سی ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے دوسری یہ کہ محفل شیخ الرحمن کا اسکول ایک بہترین انتظام کے ساتھ اسکول چل رہا ہے، تو ہمارے بچے، ہمارے دوسرے کمیونٹی کے بچے وہ وہاں جاتے تھے، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا یا آغا صاحب یہ نہیں چاہتے تھے یا آغا صاحب کے بچے کہ وہ وہاں سے بچے چھوڑ کے ادھر آ جائیں، اس لیے کہ اگر وہاں پر 20 بچے ہیں اور اس میں سے 5 بچے یا 10 بچے ہم نے لے لیے تو فائدہ کچھ نہیں ہے، تعلیم بچے۔ تو اس وجہ سے ہم نے سنڈے اسکول کا کوئی پروگرام نہیں کیا۔ ہاں، شب جمعہ کا پروگرام باقاعدگی سے ہوا ہے، اور جمعے کی نماز باقاعدگی سے ہم وہاں کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس جمعے کا انتظام نہیں تھا، تو عید کی نماز ہوتی تھی، رمضان کے پورے پروگرام ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس پرماننٹ عالم ہیں جو کہ ایجپشین ہیں اور وہ کنورٹ شیعہ ہیں، تو ان سے ہمیں اور استفادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عربی جو ہے ان سے ہم سیکھتے ہیں، وہ دوسروں سے اتنا سیکھنے میں مزہ نہیں آتا، تو ان کی قرأت، ان کی آواز، ان کا خطبہ، تو یہ مسلسل چل رہا ہے اور بہت ہی خوبی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب یہ بدقسمتی سے جو سب جگہ ہے، چاہے وہ بڑا امام بارگاہ ہو یا چھوٹا، اول تو یہ کہنا نہیں چاہیے مگر ایک رسمی گفتگو میں یہی کہا جاتا ہے وہ بڑا امام بارگاہ ہے، چھوٹا امام بارگاہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہر جگہ پرابلم ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے پہلے ہی دن سے، جس دن سے SOP کا چکر ہوا اور انتظامات میں ہوا، تو ہم نے یہ کہا کہ آپس میں کہ یہاں پر ہم کوئی پروگرام نہیں کریں گے اگر قانونی طور سے اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے چیز ہے کہ اگر وہاں پر لوگ آتے ہیں، کسی ایک کی وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا تو بجائے سے ثواب کی اور پرابلم، تو اس وجہ سے ہم نے پروگرام بالکل بند کر دیا تھا، اور جو رمضان کا پروگرام تھا وہ ہم نے زوم پہ چلایا تھا، اور اعمال بھی ہم نے زوم پہ کیے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی دوسری پروگرام ہے وہ ہم زوم پہ کرتے ہیں۔ ابھی حال ریسنٹلی لاسٹ ویک ہم نے یوم زینب 29واں یوم زینب کیا، جو زوم پہ 1.5 گھنٹے کی پروگرام تھی،
लोगों ने काफ़ी उसे सराहा। तो अब हम यानी तैयार हैं, ये नहीं है कि तैयार नहीं है। जैसे ही जूम की पाबंदी हटेगी SOP की, इसलिए कि हम अपने आप को अच्छा शहरी भी जाहिर करना चाहते हैं, पता नहीं है या नहीं है, मगर जिस मुल्क में आप रहते हैं अगर वहाँ के क़वायदे कानून को ना आमाल वो करें तो सही बात नहीं है। पाकिस्तान में देखिए कि SOP पे कोई अमल नहीं हो रहा, और जहाँ जहाँ SOP पे अमल नहीं हो रहा, ब्रुकलिन की आपको न्यूज़ मैं बताऊं कि ब्रुकलिन में एक मस्जिद में SOP पे अमल नहीं हो रहा था, वहाँ जमात हो रही थी और मुखबिर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा और उन्होंने उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दिए, वो आ गए वहाँ पर, उनको अच्छा खासा जुर्माना हुआ, वो मस्जिद बंद कर दी गई। तो हम ये नहीं चाहते कि आज़ादारी में भी इस तरह से खलल पड़े। एक मरतबा अगर लॉ एंड ऑर्डर्स को हमने टच कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल होता है। सही सही कह रहे हैं। जाहिर है सेंटर चलाना एक या दो आदमी की बस की बात है नहीं, इसमें और लोगों का भी ताउन चाहिए होता है। तो आप कितने लोग आपसे और ताउन करते हैं इस सिलसिले में, बड़ा इंतजामात के हवाले से? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब ये अज़ाखाने का इरादा किया था तो मेरा अल्लाह जानता है, आगा साहब का अल्लाह जानता है, और इस वक्त हम कम से कम अगर अज़ाखाने में नहीं बैठे तो अज़ाखाने के सामने पिक्चर में, ये सोच के हमने नहीं स्टार्ट किया था या इन्होंने कि इसके अखराजात कहाँ से आएंगे, कौन चंदा देगा, किससे पैसा लेंगे। हमने ये कहा कि फर्श अज़ा बिछानी है और बीबी खुद उसका इंतजाम करेगी, और वो दिन है और आज का दिन है। हमने चंदा किसी से नहीं मांगा, ना आगा साहब इस बात से तैयार हैं कि हम पब्लिकली चंदा मांगे। अगर कोई आके नजर देता है या खाना लाता है, न्याज देता है या कहता है हमारी तरफ से मजलिस कर दें, ये वो अलग बात, मगर हम किसी पे डिपेंड नहीं करते। और चूंकि ये इस तरीके से चलाया था और इसी तरह से चलाने का इरादा भी है, मगर जाहिर है जब अब नीड कम्युनिटी की बढ़ रही है, हमारा भी दिल कर रहा है कि हम इस अज़ाखाने को और तौसी करें। तो इंशाअल्लाह हमारे एजेंडे में है कि हम एक नई इमारत ज़ैनबिया के नाम से, और आप इस वक्त नहीं देख सके इसलिए कि हमारे तस्वीर में नहीं है, जो जनाब ज़ैनब का जो रोज़ा है वो हमने अपने पोडियम के ऊपर लगा रखा है कि ज़ैनबिया लिखा है। एक साहब ने पूछा कि आपने इस पे ज़ैनबिया क्यों लिख दिया? मैंने कहा इसलिए कि हमारा इरादा है कि हम यहाँ जब बनाएंगे तो उसी मॉडल में बनाएंगे। सुभान अल्लाह, परवरदिगार से कि हमारी ख्वाहिशात को और आगा साहब के, उनकी फैमिली को जिन जो है सेहतमंद रखे, और इस ड्रीम को हम पूरा कर सकें, ताकि एक जो चीज़ शुरू की है वो अपने नज़रों के सामने से देख लें कि हमने इस तरह से किया। हमें किसी किस्म की फिक्र नहीं है कि कहाँ से पैसे आएंगे। मैंने किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हाथ में लिया है तो लोगों ने मुझे बहुत कई मरतबे कहा है, जो प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, कि आपके पास पैसे कहाँ से? मैं कहता हूँ देखिए प्रोजेक्ट अच्छा होगा, पैसे खुद आएंगे। अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है और पैसे आपके पास आ भी रहे हैं तो फायदा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट आप करें, पैसे खुद आएंगे, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। अभी हमारी नीयत सही है, हम चाह रहे हैं कि जगह मिल जाए इंशाल्लाह। अगर शायद ये कोरोना की वजह से ऐसी चीज़ हो कि ये ब्रेक हो गया है कि अब हम नई बिल्डिंग में जाएं, यू नेवर नो। मेरे जहन में यही था कि ज़ैनबिया को आगे क्या प्लान है, और अभी माशाल्लाह शाम साहब ने बताया कि वो जो नया इमाम बारगाह इंशाल्लाह कायम करेंगे, क्योंकि नियत कर ली है शाम साहब ने और आफ्ताब आगा साहब ने। तो मुझे यकीन है 100% कि ये उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे, और हम इंशाल्लाह अब जो आइंदा प्रोग्राम करेंगे वो नई जगह पे ज़ैनबिया की जब पत्थर रखा जा रहा होगा इब्तिदा का, तो हम उस प्रोग्राम में इनके साथ बैठे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये आपने खुद से मेरे या तो आपने मेरा सवाल पढ़ लिया, मेरे जहन में जो गूंज रहा था। मैं यही कहने जा रहा था और आपने भी वही चीज कर दी जो कि मैं सोच रहा था। मैं आपकी नजरों को देख रहा था कि आपका सवाल अगला आने वाला क्या है, तो मैंने इसलिए, और क्लोजिंग पे मैं पहुंच रहा था तो मैंने कहा इसको मैं वहीं से शिफ्ट कर दूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्याम आज़मी साहब के इस 4 मिसरे से क्या कहने जनाब प्याम साहब का, बस आप माशाल्लाह पढ़ रहे हो तो कि मैं जब ज़ैनबिया का प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा होता रहे शुरू से लेकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्याम ज़ैनब में सिर्फ लम्हा हयात का कब कोई नहीं है। वाह।
پیام زینب میں صرف لمحہ حیات کا کب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سوائے مجلس سوائے ماتب ہمارا منصب کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے ہاں، شک ہاں، بے شک یہ ہمارا مشن ہے، زینبیہ کا یہ مشن ہے۔ بے شک۔ اور اب اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اپنے امداد بھائی کو کہ میں لیٹا ہوا تو انہوں نے کال کیا اور میں زینبیہ کے نام سے ایک دم سے اٹھ کے میں بیٹھ گیا یہاں پر۔ پیام زینب میں صرف لمحہ حیات کا کب کوئی نہیں ہے، سوائے مجلس سوائے ماتم ہمارا منصب کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لہجے میں دے جو خطبہ، علی ہے بس وہ علی ہے یارو، اور علی کے لہجے میں دے جو خطبہ، سوائے زینب کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، کیا ماشاء اللہ، کہنا جناب۔ بہت شکریہ جناب، ماشاء اللہ، بہت عمدہ آپ نے۔ میں زینبیہ مینجمنٹ کی جانب سے، اپنی جانب سے، قائم ٹی وی اور آپ دونوں حضرات کا، سید محمد عباس صاحب کا، جن کی شخصیت سے روشناسی مجھے لگ رہی ہے، کبھی بیٹھیں گے تو گفتگو ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ امداد صاحب کا، کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک ذریعہ پیدا کیا کہ ہم اپنا جو ذہن میں خیال ہے زینبیہ کے متعلق، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قائم ٹی وی سے، جن کا ہم منتظر ہیں اپنے 12ویں امام کا قائم کے نام سے، آپ کے ذریعے سے یہ میسج بی بی کے دربار میں پہنچے گا اور ہم اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا۔